हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जेएनयू का एक दिन जो हमने एक सेमिनार में शिरकत की थी। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। ये हैं जेएनयू के पुरसुकून कह सकते हैं एक माहौल, एक कैंपस जो है वहाँ का, हरियाली, हरा भरा। इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए ये बस स्टेशन देखिए, केंद्रीय विद्यालय। आगे चलते हैं, बस पहुंच चुके हैं हम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जिधर सेमिनार हमें अटेंड करना था। वाकई जेएनयू के अंदर जो एक है ना, जो खींचती है अपनी तरफ एक कशिश, बहुत ही पुरसुकून मंजर है। और एक रवाना जो कहते हैं रिवायत है ना इसकी जेएनयू की, वाकई वहाँ जाके कैंपस में लगता है कि आप जेएनयू में हैं। देख सकते हैं आप लोग, दिल्ली जैसे भाग दौड़ भरी और इतनी घनी आबादी वाले शहर में ऐसा पुरसुकून मंजर जेएनयू में ही नज़र आता है। ये हरियाली, ये साफ रास्ते, क्या ही कहने। तो लीजिए पहुँच गए हम कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ से हम चलेंगे अंदर, जा रहे हैं हॉल की तरफ। ये बैनर लगा है जो आप देख सकते हैं, कौमी कौंसिल के इस तरफ से जो ये हुआ था सेमिनार। सामने ये नेहरू जी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। हम चले जा रहे थे अपनी ही धुन में, और सामने ये नेहरू जी के दर्शन भी कर लीजिए। एग्जीबिशन भी लगा था किताबों का, ये देखें आप, अलग अलग जो पब्लिकेशंस है उन्होंने अपनी बुक स्टॉल लगा रखे थे। ये हमारे वीर योद्धा सामने वॉल पर नज़र आ रहे थे। बहुत सुकून मिल रहा था कि हाँ वाकई हम जेएनयू में हैं, हंसते गुनगुनाते। तो चलिए सेमिनार अटेंड करते हैं, सुनिए आप लोग भी। निसाई अरबी लफ्ज़ निसा से बना है, जिसके मानी औरत के हैं, और हिस्सियत हिस्स से माखूज है जो महसूसात और एहसासात के मानी में है। गोया निसाई हिस्सियत से मुराद औरतों की जज्बात और एहसासात हैं। अंग्रेज़ी में निसाई हिस्सियत की इस्तिलाह फेमिनिन सेंसिबिलिटी के नाम से जानी जाती है, और ये 17वीं सदी के अवाखिर में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और वर्जीनिया वुल्फ की तहरीरों से राइज हुआ। हिस्सियत दरअसल किसी शख्स की जज्बाती कैफियत का नाम है। आमतौर से ख़वातीन मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा जज्बाती और हसास होती हैं। इसके अलावा कुदरत ने औरतों के अंदर मखसूस सिफ़ात रखी हैं, मसलन ममता, वफ़ा, क़ुव्वत बर्दाश्त वगैरह, जिसके बना पर औरतों को मर्दों के मुकाबले जज्बात और एहसासात की सतह पर फ़ौक़ियत हासिल है। यही सबब है कि उनके दुनिया को देखने और समझने का तरीक़ाकार और मेयार दोनों मुख्तलिफ होता है, और उनका यही अंदाज़ दिगर निसाई हिस्सियत है। तानीसी हिस्सियत और निसाई हिस्सियत के फ़र्क को जहन में रखें और उर्दू की ख़वातीन नावल निगारों के तख्लीकी सरमाए का जायज़ा लें तो उर्दू की पहली खातून नावल निगार रशीदुन्निसा के नावल इस्लाहुन्निसा में इसका सुराग मिल जाता है। गैर शऊरी तौर से ही सही, नावल निगार निसाई हिस्सियत की तर्जुमानी करती नज़र आती हैं। लड़कियों की तालीम को कौम माशरे की तरक्की का ज़ामिन बताते हुए उन्होंने तालीम निस्वां पर गैर मामूली ज़ोर दिया है। नावल का ये जुमला कि जब लड़कियां शाइस्ता और तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो लड़कों का तालीम पाना कुछ मुश्किल ना होगा, दरअसल रशीदुन्निसा की इस सोच का परतव है कि औरतों की तालीम से ही माशरे को महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता बनाया जा सकता है। और उनकी ये सोच उस वक्त थी जब तालीम निस्वां तो दूर, मर्दों में तालीम ना के बराबर थी। नावलों में निसाई हिस्सियत की जो दागवेल रशीदुन्निसा ने डाली, वो तरक्की पसंदियत के आगाज़ में समारावर होकर रशीद जहाँ की सूरत में अदब में नमूदार हुई। रशीद ने नावल तो नहीं लिखे, मगर अपने अफसानों में क़दामत परस्ती के ख़िलाफ़ जो सदाए एहतजाज बुलंद किया, इजहार का वो तेवर नया ही नहीं था, बल्कि अदब में निसाई हिस्सियत के नए रास्ते वाह कर रहा था। इन्हीं रास्तों पर चलकर कुछ ही दिनों के बाद एक मोतबर नाम शकीला अख्तर की सूरत में हमारे सामने आता है।
شکیلا کی کہانیوں کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے کرب کو وسعت دے کر ہمگیر بنا دیتی ہیں۔ ناول تنکے کا سہارا دراصل عورت کی نفسیات پر مبنی کہانی ہے، جہاں ایک عورت اپنے پیار میں دھوکہ کھانے کے بعد اپنی مرضی کے خلاف ادھیر عمر کے ڈاکٹر لال سے بیاہ دی جاتی ہے۔ اپنی تلخ ازدواجی زندگی کے لیے بیک وقت وہ اپنے پیار بیمل اور ڈاکٹر لال دونوں کو مجرم سمجھتی ہے اور دونوں سے انتقام لینے کے لیے چراغ خانہ سے شمع محفل میں خود کو تبدیل کر لیتی ہے، مگر ڈاکٹر لال کی موت کے بعد وہ ایک بچی کے سہارے اپنے کلاس فیلو کمار کی ہمسفر بن جاتی ہے۔ یہاں ہیروئن کی زندگی کے نشیب و فراز اور ٹرانسفارمیشن کو جس فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، وہ شکیلا کے فن کو نسائی حیثیت کی نمائندہ آواز بناتا ہے۔ اس کے بعد عصمت چغتائی، قرۃ اللہ نحدر، خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، جیلانی بانو اور رضیہ فصیح احمد، ان سب کے کا ذکر ہے یا ان کے حوالے سے گفتگو ہے، ان سب کو میں چھوڑتا ہوں اور میں سیدھے آ جاتا ہوں ذکیہ مشہدی کی طرف اور ایک دو اور خواتین افسانہ نگاروں پہ بات کر کے ختم کر دوں گا۔ ان خواتین ناول نگاروں کی تخلیقی کاوشوں نے تانیثیت کے لیے نہ صرف یہ کہ ماحول سازگار کیا بلکہ اس کو جلا بھی بخشی۔ موضوعات، مسائل اور اظہار کی سطحوں پر تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ان کا لہجہ شدت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہیں رحم کی بھیک نہیں، برابری کا حصہ چاہیے۔ تعلیم، لباس اور ملازمت میں اب انہیں انتخاب کی آزادی چاہیے۔ صرف اس لیے کہ قدرت نے حیاتیاتی طور سے انہیں مختلف بنایا ہے تو وہ افواج میں اپنی خدمات انجام نہیں دے سکتیں یا خلائی سفر نہیں کر سکتیں، انہیں منظور نہیں۔ دفتر یا عوامی مقامات پر جنسی تفریق یا زیادتی، اغوا، زنا، اسقاط حمل، لیو ان ریلیشن شپ اور کرائے کی کوکھ جیسے مسائل خواتین ناول نگاروں کے ہاں کہیں کھل کر تو کہیں اشاروں میں نظم ہوتے نظر آتے ہیں۔ ذکیہ مشہدی نسائی حیثیت کے علمبردار فکشن نگار کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہیں۔ ان کا ناول بلہا کہیہ جانا میں کون کا موضوع بین المذہب شادی اور اس کے دور رس نتائج ہیں۔ ناول نگار نے جس طرح نئی نسل کی بیجا آزادی کا خمیازہ ہر روز بنتے ٹوٹتے رشتے اور ان سب کے درمیان اپنی روایات اور اقدار کی تلاش کو جس صورت پیش کیا ہے، وہ کئی سوالوں کو جنم بھی دیتا ہے اور کئی راز سے پردے بھی اٹھاتا ہے۔ اس پورے ایپیسوڈ میں ذکیہ نے نسوانی کرداروں کے کردار اور کلام کے ذریعے جو فضا آفرینی کی ہے، وہ نسائی حیثیت کے باب میں قابل قدر اضافہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی رفعت فتحی نے اسے نسائی ناول قرار دیا ہے۔ میں اس اقتباس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ترنم ریاض کی تخلیقات تانیسی فکر کے ابعاد سے عبارت ہے۔ شاعری ہو یا افسانے، مضامین ہو یا ناول، عورتوں کو بااختیار بنانے کی سنجیدہ کوشش ان کے ہاں موجود ہے۔ ان کے پہلے ناول مورتی کا پس منظر معاشرے میں عورتوں پر روا رکھے جانے والے سلوک ہی ہے، مگر ان کا شاہکار برف آشنا پرندے کشمیر کی تہذیب و ثقافت کی تاریخ کا خوبصورت بیانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نسائی حیثیت کا عکاس بھی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار شیبہ کی ذہانت، قوت ارادی، فیصلہ لینے کی صلاحیت اور حالات سے نبرد آزما ہونے کی حکمت عملی مصنفہ کے نسائی رویے کی غماز ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیبہ کے کردار میں ترنم ریاض نے اپنے فیمنسٹ امیج کو پیش کیا ہے۔ تعلیم یافتہ، روشن خیال اور کل کی فکر سے بے پرواہ ہماری نسل کا زندگی کے تئیں نظریہ، جنسی معاملات، پابندیوں سے گریز، رشتوں کی پائیداری، مذہب سے وابستگی، مرد اساس معاشرے میں حقوق نسواں کی مکھر آواز اور مصنوعی ذہانت کے آگے اپنی ذہانت سے اٹھتا ہوا اعتماد اور اس نوع کے متعدد پیچیدہ اور نازک مسائل کو صادقہ نواب سحر نے اپنے ناول جس دن سے اور راج دیو کی امرائی میں تخلیق کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ موصوفہ کا پہلا ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا ایک لڑکی کے جہد مسلسل کی ایک ایسی داستان ہے جو قاری کو ہر لمحہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم مہذب کہلانا تو دور، انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔
صادقہ کے تینوں ناولوں کا مطالعہ جہاں ان کے تخلیقی شعور کے ارتقاء سے واقف کراتا ہے، وہیں ان کے نسائی شعور کی تخلیقیت سے بھی بہرہور کرتا ہے۔ ثروت خان کے ناول اندھیرا پگ کا اختصاص یہ ہے کہ ناول ریسرچ بیسڈ ہے۔ مصنفہ نے ایک خاص علاقے کے رسم و رواج، روایات اور عورتوں کے تئیں ان کے رویے کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے اور ان کرداروں سے براہ راست ملی بھی جن کو وہ تخلیق کر رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف سطحوں پر عورتوں کے استحصال، ان پر ظلم و جبر اس ناول کا بنیادی موضوع ہے، مگر ناول کے بنت میں عورتوں کی نفسیات اور مردانہ ذہنیت کی تخلیقی پیشکش اسے مزید اعتباریت بخشتی ہے۔ روپی کے روپ میں ثروت خان نے سماج کو ایک ایسی آواز سے متعارف کرایا ہے جو اس عہد کی ایک انتہائی طاقتور نسائی آواز ہے۔ ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ چیخ نہ ہونے کے باوجود اس آواز کی گونج دور تک اور دیر تک ہماری سماعتوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ شائستہ فاخری، میں کوٹ درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، شائستہ فاخری کی تخلیق کا سوتا عورت کے وجود سے پھوٹتا ہے۔ نسائی حیثیت کے کئی ایسے شیڈز ان کے ناولوں میں نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے اردو فکشن کے باب میں ناپید تھے۔ عورت کی زندگی، ان کے مسائل، ان کے نفسیات ایک نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ ان کے ناولوں میں موجود ہے۔ صدائے اندلی برشاخ شب میں انہوں نے دو متضاد طبقہ کی عورتوں کی زندگی کا قصہ بیان کرتے ہوئے مردانہ ذہنیت کی کثافتوں کو برہنہ کیا ہے، جبکہ نادیدہ بہاروں کے نشان حلالہ جیسے نازک مسئلے پر استوار کیا گیا ہے۔ شین مظفر پوری نے پہلی بار اردو فکشن میں حلالہ جیسے متنازع موضوع کو ٹچ کرنے کی جسارت کی تھی، مگر شائستہ اس موضوع کو جو نیا زاویہ عطا کیا ہے وہ قابل دید ہے۔ حلالہ کی صحبتوں سے گزر کر علیزہ کے اندر جس عورت نے جنم لیا ہے وہ عہد حاضر کی عورتوں کا استعارہ بھی ہے اور مردوں پر ان کے ڈیپینڈنسی کے خاتمے کا اعلامیہ بھی۔ فاخری کے قلم کا جوہر یقیناً قابل فخر ہے۔ حاصل کلام یہ کہ رشیدۃ النساء سے لے کر شائستہ فاخری تک خواتین ناول نگاروں کی تخلیقی تجربات کا گراف موضوع، اظہار، اسلوب یا تکنیک کی سطح پر ارتقاء پذیر نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں ان کی نسائی حیثیت، فیمینن سینسیبلٹی آج اس مقام پر ہے جسے ہم سچویشن کے قریب کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ قطعی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ آئندہ ان کی حیثیت کے نئے اور تازہ زاویے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سفر اس پہاڑی ندی کے مانند ہے جس کی رفتار ابتدا میں اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ راستے میں آنے والی ہر شے کو بہا لے جاتی ہے، مگر جب وہ میلوں کا سفر طے کر کے میدانی علاقے میں آ جاتی ہے تو اس کے بہاؤ میں ایک اعتدال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ندی بلا تفریق عموماً ہر کسی کو سیراب کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی خاص موسم میں تیز و تند اور غضبناک بھی ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک خواتین ناول نگاروں کے ہاں نسائی حیثیت کا منظرنامہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔